बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ जराइम पेशा या मुकदमों में मतलूब या अदालतों में मतलूब लोगों के बारे में, और जो होगा बड़े मगरमच्छों के बारे में कि जो बड़े लोग हैं। छोटे लोगों की तो बात ही नहीं है। वो तो जिसे कहते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि जो छोटा और गरीब तबका है उनका तो बाप बीमार क्या वफात भी पा जाए तो अदालत से बेल नहीं मिलती, जनाजे में शिरकत के लिए भी, और अगर शिरकत के लिए बेल भी मिलेगी तो हैंड कफ लगा के उसको लेके जाते हैं। तो ये बड़े लोग होते हैं जो अशराफिया है, जिन्होंने अपने लिए कवानीन ऐसे बनाए थे, जैसे मरियम सफदर साहिबा बेल पे रिहा हैं अपने बाप की तीमारदारी के लिए, लेकिन वो लाहौर में जलसा, गुजरांवाला में जलसा, मुल्तान में जलसा, फलां, यानी कि वो जलसों में तीमारदारी कर रही हैं। तो इनके बारे में मैं बड़े लोगों के बारे में बात करूँगा। आज की जो तारीख़ है, आज की तारीख़ के अंदर राना सनाउल्लाह को अदालत के अंदर पेश होना था और आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो अदालत ने गो के उनके वकील को बहुत डांटा भी, लेकिन बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बात बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह बज़ाते ख़ुद भी एक वकील है और वो ये दाव पेच सारे जानता है। और जो उसने अपना वकील किया हुआ है इसके अंदर, एक तो वो अता तारड़ को किया हुआ है। तो अता तारड़ आपको मालूम ही है कि उसका बाप ब्रीफ केस लेके इधर उधर जाता रहा है, ये रफ़ीक तारड़ का बेटा है, और जिसे कहते हैं कि ले पालक हैं ये नून लीग के। और दूसरा जो उसने वकील किया है वो पंजाब बार कौंसिल के सदर को किया हुआ है, यानी कि पंजाब बार को। और आपको मालूम है, व्यूवर्स को ये मालूम है कि काले कोट वाला भी एक माफिया है, और ये वो माफिया हैगा कि जिस तरह ये बार कौंसिल के जो सदर वगैरह होते हैं, ये तो अदालतों के अंदर जजों को जनाब ताले लगा देते हैं, जजों को मारते हैं, कुर्सियाँ उठा के मार देते हैं। तो बहरहाल क्योंकि ये बदमाशी की सरकार हैगी और बदमाशियों के ऊपर ये तमाम काम कर रहे हैं। तो आज उनके बहरहाल वकील साहब ने आके अदालत में बताया कि लाहौर में जिसे कहते हैं कि धुंध बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह अदालत नहीं आ सकते। पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था कि मैं शहर से बाहर हूँ, तो उस वक़्त इन्होंने कह दिया, और आज उन्होंने कह दिया। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक वाहिद ऐसा केस है जिसके अंदर 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर अभी तक फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। कभी एक दाव पेच खेला जाता है, कभी राना सनाउल्लाह जुलूस में होता है, जलसे में होता है, कभी वकील साहब जो होते हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, कभी क्या होता है, कभी कोरोना हो जाता है, कभी फलाना हो जाता है। यानी कि ये जो मनाशियात फरोश है राना सनाउल्लाह, जिसके खिलाफ एविडेंस हैं, जो सरेआम पकड़ा गया, उसके जिसे कहते हैं बैगेज बरामद हुए इसकी गाड़ी से, लेकिन आज तक उस पर जिसे कहते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी क्योंकि हुलिये बहाने। तो बहरहाल अदालत ने कहा, जो जज साहब थे, मोअज़्ज़िज़ जज साहब ही कहूँगा उनको, अभी तक तो मोअज़्ज़िज़ ही कहना चाहिए। तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा वकील साहब को कि जनाब, इसी धुंध के अंदर मैं भी घर से आया हूँ और आप भी घर से आए हो, डेफिनेटली अपनी गाड़ी चला कर आए होंगे, तो राना सनाउल्लाह क्यों नहीं आ सकते। अब उनके पास ये जवाब नहीं था कि वो शहर में नहीं है, क्योंकि रात ही राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम साहिबा के साथ खड़े होके। तो अब अगर वो कहते कि रात के टाइम तो धुंध ज़्यादा थी, वो फैसलाबाद कैसे चले गए, और कुछ इतलात भी थी कि वो लाहौर में ही है। तो बहरहाल बात ये है कि वो आधे घंटे के बाद राना सनाउल्लाह साहब आए, और बात जो थी फिर उन्होंने आके एक दरख्वास्त पेश कर दी कि मुझे जी फ़लानी चीज़ अभी तक नहीं मिली और ढिमकानी चीज़ अभी तक नहीं मिली। तो ये बहरहाल ये जो चीज़ है ये तूल पकड़ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि ये वही माफिया है, यानी कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एक अदालत एक खरबों रुपए गबन किए हुए मुजरिम को लंदन भेज देती है। ये वो माफिया है, और यही वो सोच है जो नून लीग की हुकूमत ने 35 साल हुकूमत करके इन लोगों के दिमागों के अंदर पैदा की है कि अमीर आदमी कैसे बच सकता है। दूसरी तरफ वो जो एहसन इकबाल साहब हैं, जिनको मैं लंडे का अरस्तू कहता हूँ, लंडे के अरस्तू साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कहा कि जनाब जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो अभी तक क्यों चल रहा है। ओ भाई, आप फॉरेन फंडिंग के केस के पीछे पड़े हुए हो, आप बजाते खुद अकामा होल्डर हो, और आपके अकामे के ऊपर जो आपकी डेजिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक दुकान का चौकीदार। पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला
یا وزیر خارجہ یا وزیر قانون، اور دبئی کے اندر کیا ہے، دکان کا چوکیدار. تو دکان کے جو چوکیدار صاحب تھے، جو لنڈے کے ارسطو صاحب ہیں، وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. یار ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے اس کی قبر میں جانا ہے یا اپنی قبر میں جانا ہے، الزام آپ پہ کہ آپ کے اثاثے کیسے زیادہ ہوئے، آپ اس کا جواب دیں. آپ دوسروں کو کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کی ایک مثال وہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں بھی ہے کہ ان کی بیگم بھی عدالت پہنچ گئی روتی دھوتی بال کھول کے، اور جناب کوئی عجیب و غریب کہ جی عمران خان کے اثاثوں کو کوئی نہیں پوچھتا، ہمارے اثاثوں کو. بھائی عمران خان نے اپنی منی ٹریل دی، سپریم کورٹ سے صادق اور امین بن کے نکلے. آپ اپنا بتائیں کہ 16,600 روپے کی نوکری کرتی تھی اور لندن میں آپ کی اربوں روپے کی جائیداد ہے. آپ اس کا جواب دیں. آپ نے کون سی کمیٹیاں ڈالی تھی. اچھا پھر یہ یہاں پہ ویورز ایک اور بھی بات کروں، یہ بار عمران خان کی بہن کے بارے میں، مجھے تو علیمہ خان غالباً ان کا نام ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے. بھائی آج سے 2 سال پہلے سے ان کے پر دولت ہے گی نا. جس ٹائم حکومت تھی، جسے کہتے ہیں نواز شریف کی حکومت تھی، زرداری کی حکومت تھی، اس وقت ان کا منی ٹریل کرتے نا. کسی نے روکا تھا؟ کسی نے آپ کو کہا تھا؟ کسی نے آپ کی منت کی تھی؟ آپ ان کا منی ٹریل کرتے، ان کے اوپر بھی کیس بنا کے نیب کے اندر دیتے. آج نیب ان کو بھی بلا لیتی. اپنے دور میں آپ نے کیسز دیے نہیں. اپنے دور میں آپ کو پتا تھا کہ کرپٹ ہم ہی ہیں، ہم سے بڑا کرپٹ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے کسی چھوٹے کرپٹ پہ کیس نہیں بنایا. اور جب آپ پھنس رہے ہیں تو آپ نام لیتے ہیں علیمہ خان کا. تو بھائی علیمہ خان، حکومتیں آپ کی تھیں، صوبائی حکومت آپ کی، مرکز میں حکومت آپ کی، ہر جگہ پہ حکومت آپ کی تھی. تو آپ علیمہ خان کے خلاف نیب کو کوئی ریفرنس بھیج دیتے کہ جی ان کا ذرا انویسٹیگیٹ کریں. نیب جانے، اور پھر اگر یہ نیب پھر ان پہ ہاتھ نہ ڈالتی تو ہم بھی یہ کہتے ہوئے اچھا لگتے کہ ہاں جی عمران خان کی حکومت میں ان کی بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، دوسروں پہ ڈالا جا رہا. اب عمران خان کی حکومت نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا. کیس وہی پرانے چل رہے ہیں جو زرداری نے نون لیگ پہ اور نون لیگ نے زرداری پہ بنائے تھے. کیس وہی ہیں. لیکن ہوتا کیا تھا کہ نیب کا چیئرمین جو تھا وہ اپنا من پسند شخص بنا دیا جاتا تھا. کبھی وہ ایک بنا دیا جاتا تھا، کبھی دوسرا بنا دیا. یعنی کہ جو لاسٹ جو چیئرمین تھے، سیکنڈ لاسٹ جو چیئرمین تھے نیب کے، انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ آگے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف میں کوئی کیس نہیں کھولوں گا. یہ تو پھر جسٹس جاوید اقبال آیا اور انہوں نے کھول دیے کیس، اور کھولنے کے بعد پکڑے بھی گئے. تو بات یہ. اب تیسری طرف ہم آتے ہیں خواجہ سرا آصف کی طرف. خواجہ سرا آصف جو ہے، اس کے پاس اقامہ ہے دبئی کا، اور یہ ایک دفعہ جسے کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہل بھی ہو چکے ہیں. پھر یہ سپریم کورٹ اپیل میں گئے اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا. اب ان پہ کیس کیا ہے؟ ان پہ کیس یہ ہے گا کہ ان کے جو اثاثے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ان کی جو انکم ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، بہت زیادہ ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی یہ تو میں دبئی سے آپ کی کتنے ارب روپے تنخواہ آپ لیتے تھے کہ آپ کے اتنے اثاثے بن گئے. اور اگر آپ وہاں پہ اربوں روپے لیتے تھے تنخواہ تو وہ آپ نے اس کی منی ٹریل دیں. آپ اس کے اندر ثابت کریں گے ہاں جی میں اس دکان کے اوپر جو تھا الیکٹریشین تھا، فلانے شیخ کا بلب فیوز ہو گیا تھا تو میں اس کا جا کے بلب لگایا تو اس نے مجھے سونے کی ایک اینٹ دے دی، اور وہ سونے کی اینٹ جب میں نے بیچی تو میرے پاس اتنا دولت آیا. تو یہ ٹوٹل ڈرامے ہیں. یہ منی ٹریل اس لیے نہیں دیتے کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. انہوں نے وہاں پہ اقامہ رکھا ہوا تھا. پاکستان سے کسی بھی شکل کے اندر یہ پیسے وہاں پہ لے کے جاتے تھے، ادھر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے، اور اس اکاؤنٹ سے وہ پیسہ جو تھا وہ پاکستان آ جاتا تھا. یہ پاکستانی پیسہ، پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، جس کے اوپر یہ لوگ کروڑوں پتی اور اربوں پتی بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے یہ اتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں عیاشی کر سکتی ہیں. یہ میں نے آج صرف 3 اشخاص کا ذکر کیا ہے. میں نے اس کے اندر کسی فالودے والے کا، کسی ریڑھی والے کا، کسی گول گپے والے کا ذکر میں نے نہیں کیا ہے. انشاءاللہ جو اگلی ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ان کے اوپر بھی بات کریں گے. آج میں نے فوکس اس پہ رکھا. اب مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل صاحب کہتے ہیں کہ اگر نیب نے بلایا جان چلی جائے ہم نیب میں پیش نہیں ہوں گے. وہ نیب میں کیوں نہیں پیش ہوتے ہیں بھائی؟ اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے. سپریم کورٹ کو اس پہ خود نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص قانون کی وائلیشن کر رہا ہے، ایک ادارہ اس کو بلا رہا ہے اور وہ اس کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہا ہے. اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جناب بہت بڑا کیس بننا چاہیے.
جب ایک اس عہدے کے اوپر ایک وزیر رہ چکا ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے اور تقریباً 30 سال سے رہ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے سامنے تو پیش ہی نہیں ہوں گا، بھلے میری جان چلی جائے۔ او بھائی، آپ کو جو 3 ارب روپے مالیت کی جو اسلام آباد میں کوٹھیاں بنگلے کسی آپ کے دوست نے جو آپ کو تحفے کے طور پر دیے ہیں، آپ جائیں اور اس کا جا کے نام لیں کہ جناب یہ اس بندے نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ حکومت جانے اور وہ بندہ جانے، نیب جانے اور وہ بندہ جانے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میں حیران اور پریشان ہوں اس چیز کے اوپر۔ آج ایک میں نے خبر سنی ہے شیخ رشید صاحب کے منہ سے کہ اگر آئندہ کسی نے کسی ادارے کے بارے میں اور خاص طور پہ پاک فوج کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال کی تو 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ قانون کی گرفت میں ہوگا اور اس کے اوپر FIR کاٹ دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک اتنے بڑے ادارے قومی احتساب بیورو، یہ وفاق کی علامت ہے، یہ ادارے، یہ وفاقی ادارے جو کرپشن کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کرپشن میرے لیے ایشو ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شاہد خاقان عباسی ہے وہ کہتا ہے 1 ارب تک کی کرپشن کو تو آپ اس سسٹم سے ہی نکال دیں، 1 ارب کی کرپشن نہیں ہوتی ہے، 1 ارب کی کرپشن ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل، چلو ان کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ 1 ارب کی کرپشن نہیں ہے تو 3 ارب کی کرپشن تو پھر ذرا کرپشن میں شامل کریں نا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جو 3 ارب روپے کے جو اثاثے اسلام آباد میں ہیں، جو ان کو کسی نے تحفہ تن دیے، جائیں اور جا کے بتا دیں، اس کے اندر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ وہ ایاز صادق کی بات یاد آتی ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینے آ رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور اس کے پسینے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ آج کل یہ جو وضو پانی سے نہیں کر رہا، اسی پسینے کو اوپر منہ پہ مل چل کے میرا خیال ہے کہ وہ وضو بھی کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویور کہ جھوٹے ترین لوگ، یعنی کہ دیکھیں اس مولانا فضل الرحمان کو، اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں عالموں کے خلاف، یعنی کہ جو دوسرے عالم ہیں نا، یہ کہتے ہیں یار عالموں کے خلاف بات نہیں کیا کرو، کیونکہ عالم کے خلاف بات کرنا ایسا ہے کہ گناہ ہے بہت بڑا۔ اور کیوں گناہ آئے گا کہ وہ جو عالم ہوتا ہے وہ بہرحال عالم ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی عالم کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کرپٹ سیاستدان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو 42 لاکھ کی لسی ڈکار جاتا ہے، جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہتا ہے اتنے سال اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو یہ پاکستان کے مفادات کو اس سے نقصان ہوگا۔ ہم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیکس سے، ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کے اور ایک ہوائی جہاز کے ٹکٹ تک، ہر چیز پہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس چیز کی اس نے تنخواہ لی ہے 35 سال تک۔ اس لیے ہم اس کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈال کے پوچھیں گے کہ ہاں یہ 3 ارب کے اثاثے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اور یہ نیب کے اندر پیش نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، جو ہماری عدلیہ ہے اس کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور باقاعدہ ایک شارٹ آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ اس شخص کو گھسیٹ کے نیب کے دفتر کے اندر پیش کیا جائے۔ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح کے وکیل ہوں گے، جج ہوں گے، تو وہ کیا انصاف دیں گے؟ اس لیے کہ آج اگر وہ کسی اور کو پیش کروائیں گے تو کل انہوں نے بھی پیش ہونا ہے، لیکن وہ تو آئین سے اور قانون سے اور جسے کہتے ہیں کہ عوام سے بالا تر لوگ۔ تو ویورز، میں زیادہ بات آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، لیکن ایک حقیقت ہمارا کام ہے کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتانا، سوچنا اور سمجھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو دن اور رات اس چیز کو، ان کرپشنوں کو آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اندھوں کے شہروں میں آئینے بیچ رہے ہیں، ہم اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، لیکن کم از کم جو چیز ہے کہ اس کو آپ لوگ سمجھیں، اس کو آپ لوگ سمجھیں اور دوسروں میں ڈسکس کریں، اس کو پھیلائیں اس بات کو، اور اس کے اوپر باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ بحث اور مباحثہ کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بات ایک ملک کے 70 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، اور 70 سال کے اندر اس ملک کے اوپر 100 ارب ڈالر کا قرضہ کہاں سے آ گیا۔ آج کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اور یہ میں اپنی خبر نہیں پڑھ رہا تھا، میں اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پڑھ رہا تھا۔ پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا ہے، عمران حکومت نے 20 ارب ڈالر۔ یہ واحد حکومت ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ مہنگائی ہے، گو کہ سب کچھ ہے، لیکن 20 ارب ڈالر کا قرضہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے ادا کیا ہے، اور ایک مشرف کی حکومت تھی کہ جس نے
ادا کیا تھا، باقی نے تو صرف قرضے لیے ہی ہیں۔ اس اورنج لائن ٹرین کا ہم کیا کریں کہ جس کا ٹکٹ تو ہم 100 یا 150 روپے دیتے ہیں، لیکن جو ہماری حکومت کو دینا پڑتا ہے وہ 500-600 روپے دینا پڑتا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ جو کچھ یہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو یہ ملک قائم ہے، نہیں تو ادروائز ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لوگوں نے اس میں کوئی وہ نہیں چھوڑی۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں، اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف اور صرف پاکستان آرمی پہ فوکس کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی 80% بجٹ کھا جاتا ہے، تو 80% نہیں، آرمی صرف یہ جو پچھلا بجٹ تھا اس کے اعداد و شمار اس ٹائم بھی میرے پاس موجود ہے، صرف 18% بجٹ کا حصہ ملا تھا۔ 18% کے اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پہ بھی ڈسکس کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ فوج کرپٹ ہے اور فوج یہ کر گئی، فوج وہ کر، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی بھی حقیقت بتاؤں گا۔ ویسے میں اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر فوج کی حقیقت کے نام سے ایک ویڈیو ریلیز کر چکا ہوں، بنا چکا ہوں، اس کو لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوسرا، آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، بہت ہو گیا۔ اور دوسرا ہے خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، اس میں سے ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔